अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सबसे पहले तो जी आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज का दिन ना हम सब के लिए बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास, क्योंकि आज हमारा पहला रोज़ा और पहली सहरी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी सुबह जब मैं सही टाइम उठी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इस दिन का ना, इस महीने का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, बाबरकत महीने का इंतज़ार। फ़िलहाल ये रात का टाइम है और मैं जो चटनियाँ नहीं बनाई थी वो ठंडी हो गई हुई थी। मैंने सोचा कि इस व्लॉग में उनको मैं अपनी जितनी भी बॉटल्स हैं ना उनमें भर के रख देती हूँ, ताकि रमज़ान में इसका हम मज़ा लूट सकें। और जनाब ये जो थी ना तीनों चटनियाँ, इमली की, आलू बुखारे की, और जो मैंने रेड बेर मिर्च की बनाई थी ना लहसुन वाली, वो भी, तीनों चटनी को मैंने बोतलों में भर दिया। और बोतलें जो है ना सारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर पानी होगा तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो बस मेरी ये सारी चटनियाँ बन गई। इनको मैंने जाके ना डाइनिंग टेबल के साइड पे मेरी ट्रॉली पड़ी हुई है, उस पर रख दी थी, ताकि जो है ना ये हम जब रोज़ा खोलें, अफ्तारी का टाइम हो, तो हम इनको भी अपनी पकौड़ों समोसों के साथ इंजॉय करें। चलो जी, ये है हमारा नेक्स्ट डे और ये है सहरी का टाइम। और मैं उठ गई थी जनाब आज 3:45 बजे। आज मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि पहले रोज़े का टाइम ना आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो मैं इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मेरा जो सहरी है ना बड़े आराम से मैं बनाऊँ, सुकून से, और मैं टाइम को भी आराम से मैनेज कर सकूँ और अंदाज़ा लगा सकूँ कि मैंने सारे रमज़ान में टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो बस जनाब सबसे पहले तो अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले सहरी खुद कर लेती हूँ पहले उठ के ना, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं कर लूँ फिर आराम से सबको करवाऊँगी, क्योंकि सारे जो है ना इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। ज़ाहिर है सिर्फ सहरी करनी होती है इन लोगों ने, तो और आराम से आके नाश्ता नुश्ता किया, सहरी सूरी की, तो मुझे ये होता है कि मैं पहले कर लूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी ना, तो आराम से फिर सबको उठाऊँगी। और पहले दिन तो मैं स्पेशली ऐसे करती हूँ। तो चलें जनाब, मैं दही जो है ना रात को जमा दी थी, मैंने रख दी थी जमने के लिए, और बड़े मज़ेदार मीठी मीठी दही बनी थी। यहाँ पर मैं पराठा बनाऊंगी और जिसने रोटी खानी है उसकी रोटी बनाऊंगी। मेरा बेटा जो है ना वो सूखी रोटी होती है ना जो, वो खाता है सालन के साथ, और पराठे हमारे घर में कम ही खाए जाते हैं। और मेरे हस्बैंड की तो बिल्कुल ही डिफरेंट सहरी होती है, वो इतना हैवी नाश्ता नुश्ता नहीं करते हैं। ज़्यादा हुआ तो कोई एग बॉयल कर लिया, वो उनको दे दिया, या फिर जो है ना ज़्यादा वो ना शौक से लाइट सी कोई चीज़ हो तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो इस तरह नहीं खाते हैं पराठे परूठे ये वो ना। और हम जो है ना जितने भी घर के लोग, वो पानी के कीड़े हैं, और पानी हम टिका के पीते हैं। अब चाहे अब सर्दी के रोज़े हैं चाहे गर्मी के रोज़े हैं, पानी हम टिका के पीते हैं, क्योंकि पानी के बगैर भाई हम नहीं रह सकते। चाय तो भाई सबसे अहम चीज़ है, उसके बगैर तो मैं नहीं रहती। इसलिए जनाब मैंने जो है ना चाय भी रख दी थी कि मैं आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय का मज़ा सुकून से बैठ के पीने का ही आता है। अब जी मैं अपने बेटे की रोटी बना रही हूँ, और साथ मैंने ओवन में सालन भी रख दिया उसका गर्म होने के लिए। साथ जनाब यहाँ पे असलम की चाय डाल रही है, और मैं अपनी चाय डाल के आराम से सुकून से जो है ना साइड पे होके बैठ जाऊँगी लिविंग में जाके। और फिर उस टाइम में थोड़ा सा कोई मोबाइल अपना देख लेती हूँ, कोई एक आध चीज़ अगर मैंने देखनी है, क्योंकि उसके बाद जब अजान हो जाती है बस फिर आप इबादत करते हैं खूब सारी, और उसके बाद फिर आप जाते हैं सोने के लिए। असल में ना रात को इतना सोया नहीं जाता है, सोया सुबह ही जाता है, क्योंकि रात को आपके इतने ज़्यादा काम होते हैं रमज़ान में कि अगर आप 1 बजे भी लेट रहे हैं ना, तो 2 घंटे बाद आपने फिर उठ जाना है, इसलिए इतना ज़्यादा नींद नहीं पूरी होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं सहरी वगैरह करने के बाद, इबादत करने के बाद जाकर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, कि फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 12 बजे के करीब। उस टाइम फिर जो है ना उठ के आराम से जो काम करने हैं फिर वो कर लिए। लेकिन उसके बीच में एक और काम भी होता है हमारे, कि मैं सहरी के बाद ना अपनी जो हेल्पर है परवीन, उसको बुला लेती हूँ, ताकि वो भी आके होकर चली जाए और आराम से मैं भी फ्री हो जाऊँ। यहाँ पर जनाब मैंने दही जो है ना, मेरा बेटा जो है ना लस्सी पीता है, वो दही नहीं खाता, तो बस दही लस्सी भी वो ऐसी पीता है कि ना नमक ना चीनी कुछ भी नहीं, सिर्फ दही को अच्छे से पानी में मैं फेंट लेती हूँ, और उसके बाद अच्छे से वो नहीं होता जो क्या कहते हैं उसको, मैशर, उससे अच्छे से मैंने फेंट लिया और बस अपने बेटे को दे दिया। और यहाँ पर जनाब सरी करके हम फारिग हो चुके थे, तो मुझे याद आया मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना दाल भिगो के रख देती हूँ, सुबह उठूँगी तो मैंने शामी कबाब भी बनाने हैं। शामी कबाब बनाकर जनाब उनको फ्रीज़ करके रखूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले शामी कबाब बनाए थे ना वो ख़त्म हो चुके थे।
تو دال اگر پہلے بھیگی بھی ہوگی تو آرام سے، کیونکہ میں بنا رہی ہوں چکن کے شامی کباب، مجھے اچھے لگتے ہیں، تو بس میں نے کہا آرام سے دال بھیگی بھی ہوگی، صبح اٹھوں گی اس کو چڑھا دوں گی اور آرام سے فٹافٹ سے میں جو ہے نا شامی کباب بنا کے فریز کر دوں گی، کیونکہ جناب کل کی جو ہماری افطاری ہے نا وہ ہماری خالہ نے کی ہوئی ہے، اور پہلا روزہ جو ہے نا وہ ہمارا کھلوا رہی ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکا چک ہو گیا ہمارا سارا کچن، اسلم نے سارا مجھے نیٹ کلین کر دیا تھا، اور مجھے یہ ہوتا ہے میں نا کچن وغیرہ سارا میں کہتی ہوں سمٹا ہوا ہو روزے کے بعد، جب پروین آتی ہے نا پھر وہ اور زیادہ نیٹ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو لیکن رمضان یہ سحری کے بعد جو ہے نا صاف ہونا ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر صاف نہ ہو تو بیچ میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے جو کاکروچ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ان سے مجھے بڑی چڑی چڑھتی ہے، اس لیے اسے صاف کر دیا۔ اچھا جی، صبح اٹھ گئی، پروین آ گئی تھی، اور اب یہ میرے گھر کی ہو رہی ہیں صفائیاں کر کے جب گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا اس وقت سونے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بالکل ٹینشن فری ہوتے ہیں نا کہ کوئی کام نہیں رہ گیا۔ اس دوران میں مجھے کوئی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں میں کر لیتی ہوں، تاکہ جب میں دوبارہ اٹھوں گی نا 12 ساڑھے 12 کے قریب تو وہ میرے نپٹے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے نا مجھے بڑی ایزی ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نا سحری کی جو میری روٹین ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں سحری کے بعد تقریباً 6:45 تک میں اپنی ہیلپر کو یعنی پروین کو بلا لیتی ہوں۔ اب جناب وہ تو کام کر رہی ہے، اور میں نے سوچا اتنے میں ایسا کرتی ہوں شامی کباب کا جو مسالہ ہے نا وہ بناتی ہوں، اس کو چک چک ہونے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بن جائے گا اتنی دیر میں، اور جب میں دوبارہ اٹھوں گی نا 12 ساڑھے 12 کے قریب تو میں اس کے شامی کباب بنا لوں گی۔ یہ جناب جس طرح آپ لوگ گھر میں بناتے ہیں شامی کباب اسی طرح میں بھی بناتی ہوں۔ میں نے ثابت مسالے ڈالے، چنے کی دال جو صبح بھگوئی تھی وہ اور قیمہ، اس کے اندر میں نے ثابت مسالے ڈالے، لہسن ادرک کی پیسٹ ڈالی، نمک مرچ اور پانی وغیرہ چڑھا کر میں نے چک چک ہونے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جناب میں نے جب میں اٹھی تھی نا کباب میں نے اس کے تب بنائے تھے۔ آج مجھے اپنی شہزادی بہت یاد آئی، کیونکہ میری ثنا جو ہوتی تھی نا وہ میری بڑی ہیلپ کروا دیا کرتی تھی، ڈھیروں ڈھیر کام کروا دیتی تھی، مجھے بڑا میں نے اس کو مس کیا۔ آج اللہ تعالیٰ اس کی قسمت اچھی کرے جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری خوشیاں دے، اور بس مس تو انسان اپنی اولاد کو کرتا ہی ہے نا۔ تو خیر جناب یہاں پر میں نے کباب بنا دی ہے، ان کو فریز کر دوں گی، اور جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے نا ان کو زپ لاک بیگ میں لگا کے رکھ دوں گی۔ چلیں جی، سارے دن کی روٹین تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی میں نے، لیکن اب میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ہم جا رہے ہیں خالہ کی طرف، کیونکہ پہلا روزہ وہ ہمارا افطار کروا رہی ہیں، تو بس اب ہم نکلنے لگے ان کے گھر کی طرف۔ میرے ہسبینڈ کی کال آئی، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آپ لوگ چلے جاؤ خالہ کی طرف پہلے ہی، اور میں جو ہے نا ہاسپٹل سے سیدھا جب میں وہاں سے نکلوں گا تو ادھر ہی آ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا، چلو ہم گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ آرام سے خالہ کے ساتھ گپے شپے لگائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جنوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے اپنے کزن ایمان کی شادی کی ویڈیو لگائی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہوگا جو لوگ میرے ولاگ دیکھتے ہیں۔ تو بس یہ وہی خالہ ہیں، ان کے گھر ہم لوگ جا رہے ہیں، اور ہم نا کافی ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ پہلا روزہ تھا، اور پہلا روزہ ہی خالہ نے کھلوا رہی تھیں، تو سارا دن جو میرے کام تھے وہ سارے میں نے کر لیے تھے، فری تھی، اس لیے اور وجہ یہی تھی جو میں کام کر کے اتنی فارغ ہوئی تھی کیونکہ خالہ نے روزہ کھلوانا تھا تو میں نے افطاری تو بنانی نہیں تھی۔ تو بس اب میں اور میرا بیٹا نکل گئے اور خالہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر جناب ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے میں نے تو جناب چھلانگ لگائی ڈائننگ ٹیبل پہ، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح آپ لوگ کیا کیا آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو میرا جو کزن ہے وہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ کھجوروں کی باجی ویڈیو بنا رہی ہو صرف، میں نے کہا نہیں کھجوروں کی نہیں بنا رہی، میں نے کہا ذرا ٹیبل کی ویڈیو بناتی ہوں نا، جب بھر جائے گا ٹیبل اس کی بعد میں دکھاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئی، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح باہر کے کیا حالات ہیں، تو جناب ہر طرف سے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی، اتنی مزیدار سی نا کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ اور میں ویسے بھی دیکھنے گئی تھی کہیں میرے ہسبینڈ تو نہیں آ گئے، کیونکہ مجھے ایسے لگا تھا کہ دروازہ بجا ہے، میں دیکھوں تو صحیح، لیکن ابھی نہیں آئے تھے وہ۔ خیر جناب 10 منٹ رہ گئے تھے اب روزہ افطار ہونے میں، یہاں پر ہر چیز رکھ دی۔ یہاں ٹیبل پہ بہت مزیدار چیزیں تھیں، جس میں سموسے تھے، نگٹس تھے، فروٹ چاٹ تھی 2 طرح کی، چنا چاٹ تھی، پکوڑے تھے، اور زبردست سے جوسز تھے، بہت مزیدار، ہر چیز بہت یمی تھی۔ اور زیادہ ایکسائٹمنٹ اس لیے بھی تھی کہ یہ سب کچھ خالہ کی بہو نے بنایا تھا، اور جو کہ بہت ہی یمی بنا ہوا تھا سب کچھ۔ جب آپ کی بہویں گھر میں کام کرتی ہیں نا، حالانکہ ملازم بھی ہوتے ہیں گھر میں، آپ خود بھی کر رہی ہوتے ہیں کام، لیکن جب وہ آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں، اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کو اپنا سمجھ رہی ہیں۔ بس اللہ پاک ان کے نیک نصیب کرے۔ ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بھی آ گئے، شکر الحمدللہ۔ بس اب ہم ڈائننگ ٹیبل کی طرف جائیں گے اور اپنی مزیدار سی افطاری کو انجوائے کریں گے۔ یہ افطاری ہمیں بہت زیادہ مزیدار اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہماری اس لیے بھی تھی کیونکہ یہ افطاری بنائی تھی ایمان نے۔
اور اتنی خوشی ہو رہی تھی نا کہ یہ ابھی 2 مہینے یا 3 مہینے ہی ہوئے ہیں ان کی شادی کو، اور اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ گھر میں ہمارے اتنی پیاری سی بچی آئی ہے جس سے ہمیں بڑا ایک دلی لگاؤ سا ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایمان جو ہے نا میرا کزن، یہ سب سے چھوٹا ہے اور اس سے آپ کو میں نے بتایا تھا ہم سب کو بہت پیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچیں نا کہ اس کی بیوی سے بھی ہمیں کتنا پیار ہوگا، اور پھر جو بچہ آپ خود سوچیں کہ خود پیار بٹورتا ہے تو وہ تو ایک الگ ہی بات ہوتی ہے نا، اس کو پھر اسی طرح پیار دیا بھی جاتا ہے نا۔ خیر یہاں پر ہم جناب کر رہے ہیں افطاری، ہر چیز بہت مزے کی بنی ہوئی تھی، 2 طرح کی فروٹ چاٹ اس نے بنائی نا، اور دونوں کے ذائقے بالکل ڈیفرنٹ تھے، بہت مزے کی افطاری تھی، ہم نے بہت انجوائے کیا اس افطاری کو۔ حالانکہ یہ جو بہو ہے نا یہ میرے بچوں جیسی ہی ہے، مطلب میرے بچوں کی طرح ہے، کیونکہ میرے بچوں جتنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے خالہ کے بیٹے کی بیوی ہے تو میری بھابھی بھی لگی، اب اتنی چھوٹی سی ہے میں اس کو بھابھی بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ میری بہنوں کی طرح ہے کیونکہ میرے بہنوں جیسی ہی ہے، اور بہن بھی لگتی ہے میری کیونکہ میرے کزن کی بیوی ہے، تو بس میں اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس اس کی قسمت اچھی کرے، ڈھیروں ڈھیر اس کو عطا فرمائے اور اس کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ بس جب ہم نے افطاری شفتاری کر لی تو نماز پڑھنے چلے گئے، اور مغرب کی نماز جب ہم نے پڑھی نا تو میرے دل سے اس بچی کے لیے بہت سی دعائیں نکلیں جو اتنا ہمیں پیار دے رہی ہے اور اتنا زیادہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے ماشاءاللہ سے، اور خالہ نے ہمارے پہلی دفعہ میں افطاری کروائی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔ خیر جی جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ایمان نے کیا کیا تھا کہ پہلے ہمیں افطاری کروائی، اور اب جناب یہ دوبارہ سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا چکی تھی، اور پھرتیلی ماشاءاللہ یہ اتنی ہے، بھاگ بھاگ کے جناب یہ ہمارے لیے اب کھانا لگا رہی تھی، اور یہاں پر ہم جناب یہ جو میرے ہسبینڈ مٹھائی لائے تھے نا یہ ہم انجوائے کر رہے تھے، بڑے مزیدار مٹھائی تھی، یہ ہم نے کھائی، اور اب ہم آ گئے دوبارہ سے ڈائننگ ٹیبل پہ، بھائی رمضان میں بہت ہی بندہ کھاتا ہے، اور یہاں پر مزیدار سا سالن تھا اور مٹن کا بہت یمی بنا ہوا تھا، اور سیلڈ مزیدار سا، اور یعنی آپ کو پتہ ہی ہے رمضان میں جب افطاری ہو جاتی ہے تو ویسے ہی پیٹ بھر جاتے ہیں، کھایا تو جاتا نہیں ہے نا، اتنا انسان کھا لیتا ہے اتنی ڈھیروں ڈھیر چیزیں، تو بڑی مشکل سے ہم نے کھانا کھایا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے خوب گپے لگائیں ہم نے۔ خیر جی اب میں آ گئی کچن میں، اور کچن میں میرا یہ کزن ہے نا پورا دیش کا، لیکن اس کی ملائی کھرچ کھرچ کے کھانے لگا ہوا تھا مزے سے، یہ بنا رہی ہے، یہ دیکھو جی یہ ایمان نے بہو کی ساس بھی دکھاؤ نا، یہ جناب ایمان نے نکالی ہے ساری ملائی۔ آپ کیا کرو گے ایمان اس کو؟ اب اس کو جاگ لگائیں گے ہم، دہی ڈال دو گے اس میں؟ دہی ڈالیں گے اس کے اندر ہی؟ نہیں پہلے گنوے کے اندر، سب کہیں گے پنڈ سے لے کے آئے ہیں اپنی بیگم، یہ بھی بتاؤ نا نہیں بیگم بہت پیاری کیوٹو بچی ہے، دیکھو سارا کچن سنبھالا ہوا اس نے، اور ساری افطاری اس نے ہماری بنائی تھی، اور اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر دہی دودھ ہے نا، دودھ بھی ڈالو گے؟ ہاں دودھ بھی ڈالو گے؟ ہاں کیوں؟ پتہ نہیں اما نے کہا تھا۔ پھر اس کے اندر یہ ملائی بھی ڈال دو گے؟ ملائی ڈال دیں گے، پھر اس کے اندر دہی ڈال دیں گے 2 چمچ، پھر اس کو ہیٹ اپ کریں گے، اور پھر جب یہ نمے ہو جائے گا نا اندر سے تو پھر ہم اس کو جاگ لگا دیں گے، آٹے کے اندر رکھ دیں گے، واو بس کیا بات۔ ہم نے اس دن دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ میں نے اس دن پرسوں میں نے مکھن دیسی گھی ماشاء اللہ، واہ جی یہ ہم نے بنایا، یہ بھائی ایمان نے بنایا، کیا بات ہے ایمان۔ ہے نا۔ یہاں پر چائے آ گئی، چائے انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے، اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بچی جو ہے نا یہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے ہوئے شادی کو، اور یہ جناب کچن کو کتنے مزیدار سا اس نے سنبھالا ہوا ہے، بڑا زبردست سنبھالا ہوا ہے، اور خالہ کو حالانکہ ضرورت نہیں ہے، ملازم گھر میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو خود مینیج کریں، تو بس یہ بچی اسی طرح اس نے اپنے گھر کو ماشاءاللہ سے مینیج کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے اس کو، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور یہاں پر مزیدار سی ایمان چائے بنا کر لائی تھی، اور اتنی مزے کی تھی، اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں بس کہتی تھی ایمان آپ نے تو کمال کر دیا آج، کھانا بھی اتنے مزے کا اور چائے بھی اتنی مزے کی، ڈیرا بنایا اور ایک گھر بنایا اس نے، ہاں اس نے بڑا جو سا نا مطلب اپنی جگہ تھی۔ یقین کریں میرا دل کر رہا تھا کہ اس ویڈیو کو نا پوری ایک اچھی بہو کی کہانی، ایک سٹوری میں اس پورے ولاگ میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے نہیں کر سکتی۔
اگر آپ کے گھر میں ایک اچھی بہو آ جاتی ہے نا تو میں کہتی ہوں آپ سے بڑھ کے خوش قسمت دنیا پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو ایک پیاری سی بچی مل جاتی ہے نا، اور یہ بچی بھی ایسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ثنا کی کتنی تعریفیں کرتی ہوں، کیونکہ میری ثنا جیسا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اس نے بھی اسی طرح ہمارے گھر میں آ کر 4 چاند لگا دیے، اور خالہ کے گھر میں ان کی بہو نے 4 چاند لگا دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نہ میں آپ کو بات بتاؤں، صحیح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے نا، آپ اپنے سسرال میں اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کبھی برا ہونے ہی نہیں دیتا، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ اچھا میرا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ میری خالہ تھیں، اور اگر میں کہیں پہ مسٹیک کرتی بھی تھی، کوئی غلطی بھی ہوتی تھی نا، تو میرے اپنے تھے نا، تو مجھے وہ سمجھا دیا کرتی تھیں۔ اور یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ غیر بہویں آئی ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا ماشاءاللہ۔ میری ثنا کی بھی اللہ پاک قسمت اچھی کرے، کیونکہ اس نے بھی ہمارے گھر کو 4 چاند لگائے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، میرا جو ولاگ ہے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔